12 जून को प्लान फाइनल हुआ और इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन अनाउंस किया और फिर रात के 5:30 से 6:30 बजे के दरमियान इसराइल ने ईरान की तरफ 5 के करीब स्ट्राइक लॉन्च करी। इसराइल का मेन टारगेट फर्दो, नतंस, इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स और तेहरान के आसपास की मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी। इस 12 रोजा जंग में कुल 20 से ज्यादा इनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स और तकरीबन टॉप के 10 न्यूक्लियर साइंसदान भी शहीद हुए। यानी इसराइल का ईरान में जासूसी का इतना एक्यूरेट और मौसर निज़ाम है कि उसको मालूम था कि उसका टारगेट किस जगह बल्कि किस कमरे में है। इस तरह ईरान ने अपने जवाब को 12 घंटे तक सस्टेन करा, जो कि ज़रूरी था, वगरना आयतुल्लाह रजीम सियासी तौर पर अपना वजूद खो देते और ये अपने इत्तेहादी की मदद करने आते हैं। इत्तेहादी, अरे यार वही इजराइल जो खुद गजा में इंसानियत की खिदमत कर रहा है, हजारों लोगों की जानें बचाकर, लाखों लोगों को घर मुहैया कर कर, अस्पताल बनाकर। इसीलिए तो अमेरिका इसका इत्तेहादी है। मेरा तो ख्याल है सिर्फ ट्रम्प को ही नहीं बल्कि नेतन्याहू को भी नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए। अभी चलते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की तरफ, जिसमें B-2 स्प्लिट बमबार और 125 के करीब दूसरे तैयारे, जिनमें F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, F-15E के सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब में से हैं के हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने ईरान और इसराइल की कशीदगी पर हमारी पहली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाकर देखें। इसमें हमने इजरायली हमले का पस मंजर बताया और इसराइल का पास भी बताया कि इसराइल किस तरह ये दहशतगर्दियां पहले भी करता रहा है। और आज की वीडियो में हम 12 रोजा इस कशीदगी को समझेंगे। ये इस सीरीज का दूसरा हिस्सा है, तो जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ। 12 जून को प्लान फाइनल हुआ और इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन अनाउंस किया, जो कि ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स के खिलाफ प्रीएम्प्टिव कैंपेन थी। और वॉर क्रिमिनल यानी नेतन्याहू का कहना था कि ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक थ्रेट खत्म ना हो जाए। ये एक इसराइल की पुरानी हरकत है जो उसने गजा में भी इस्तेमाल की कि जब तक हमास खत्म नहीं होगी हम नहीं रुकेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा? तो इस तरीके से हम लोग को बरकरार रखते हैं और जवाब गढ़ते हैं कि अभी तक थ्रेट खत्म नहीं हुआ है। यही टैक्टिक इसने ईरान पर हमले में भी इस्तेमाल करी कि जब तक आयतुल्लाह रजीम की मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती हम नहीं रुकेंगे। और ये कैसे पता लगेगा कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है या नहीं? तो इस तरीके से जब तक चाहो कत्ले आम करते रहो और कहते रहो कि अभी उनके पास कैपेबिलिटी है या हमें थ्रेट है। और फिर मोसाद ने ईरानी डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने के लिए स्मगल ड्रोन से हमला किया, जिसके जरिए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया गया ताकि वो एक्चुअल होने वाले हमले को ना रोक सके। और फिर रात के 5:30 से 6:30 बजे के दरमियान इसराइल ने ईरान की तरफ 5 के करीब स्ट्राइक लॉन्च करी, जिसमें 200 से ज्यादा इजरायली जेट्स और 330 से ज्यादा प्रिसीजन बॉम्ब्स और मिसाइल फायर किए। इसराइल का मेन टारगेट फर्दो, नतंस, इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स और तेहरान के आसपास की मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी। इसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जो रडार को चकमा देने की सलाहियत रखता है, स्मार्ट बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल और स्मॉल आर्म ड्रोन्स जो कि मोसाद ने ईरान के अंदर से फायर किए थे, ये सभी इस हमले में शामिल थे। इसराइल ने इस ऑपरेशन में मोसाद और यूएस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया ताकि हाई वैल्यू टारगेट्स को हासिल किया जा सके। और हमले से कबल ही मोसाद के जासूसों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा या कमजोर कर दिया था। इसराइल के पहले हमले ने ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया और इस बात को दोबारा जाहिर किया कि ईरान में इजरायली जासूस और गद्दार बड़ी तादाद में मौजूद है। इस 12 रोजा जंग में कुल 20 से ज्यादा इनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स और तकरीबन टॉप के 10 न्यूक्लियर साइंसदान भी शहीद हुए। इससे जाहिर है कि ईरान जासूसों से भरा हुआ है। वैसे तो ईरान को कई माहिरीन काफी अरसे से खबरदार कर रहे थे, मगर ये हमले से जाहिर कर दिया कि ईरान में इजरायली जासूसी का मुकम्मल नेटवर्क मौजूद है, बल्कि एक छोटा सा इजराइल ईरान में है। और अब ये पहला हमला इतना वेल प्लान और इतना बड़ा था कि इससे पहले इजराइल ने अपनी तारीख में ऐसा हमला किसी भी मुल्क पर नहीं किया था, क्योंकि इजराइल ने
پہلے ہی حملے میں ایران کی ٹاپ کی لیڈرشپ کو کامیابی سے نشانہ بنایا. یعنی اسرائیل کا ایران میں جاسوسی کا اتنا ایکوریٹ اور مؤثر نظام ہے کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ اس کا ٹارگٹ کس جگہ بلکہ کس کمرے میں ہے. اس حملے کے بعد دنیا اور اسرائیل کو یہی لگا تھا کہ ایران جواب نہیں دے سکے گا، یہ بہت دیر سے دے گا، کیونکہ آپ کے ملک کس حالت میں ڈیفینس اور کس حالت میں اٹیک کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ سب نئے آنے والے بہتر نہیں کر سکتے، کیونکہ پرانے زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں اور ان کا ملک سے وفاداری بھی ثابت شدہ ہوتی ہے. اور پھر اسرائیل کی کیلکولیشن تھی کہ ایران پہلے تو اندازہ لگائے گا کہ کیا نقصان ہوا ہے، پھر اس کمزوری کو دور کرے گا، پرانوں کی جگہ پر کی جائے گی اور نئے کمانڈرز پہلے تو خود کو محفوظ کریں گے، پھر جا کر کوئی حملہ ہوگا جو کہ کافی وقت لے گا. اور پھر جب اب نئی لیڈرشپ لاتے ہیں تو یہ خطرہ بہرحال ہوتا ہے کہ کہیں ان میں سے کوئی کمپرومائز تو نہیں، کیونکہ اتنی خفیہ معلومات اسرائیل تک گئی ہیں تو کہیں انہی میں سے کسی کی وجہ سے تو یہ نقصان نہیں ہوا. مگر اس سب کے باوجود ایران نے بھرپور جواب دیا جو کہ اس کو دینا بھی تھا، ورنہ آیت اللہ رجیب ختم ہو جاتی. اور پھر اس جواب نے یہ بھی بتانا تھا کہ ایران جو آج تک اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا آیا ہے کیا وہ درست ہے. اسرائیل کے حملے کے 6 سے 8 گھنٹے کے بعد ایران کے جواب کی شروعات ہوتی ہے، اور ایران کا پہلے دن جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو ایک دعویٰ بھی سامنے آیا کہ انہوں نے ممکنہ طور پر ان کے F-35 طیارے 2 یا 3 کی تعداد میں گرائے تھے، مگر اس سب کی کوئی تصدیق آزاد ذرائع سے نہیں ہو سکی. یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس دعوے میں کتنی صداقت تھی. بہرحال ایران کے جواب کی شروعات ہوتی ہے جو کہ تقریباً 12 گھنٹے چلا، صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک. ایران کا جواب 3 فیز میں تھا. پہلے فیز میں ایران نے 9 بجے قریب 50 سے زائد شاہد کامیکازی ڈرون لانچ کیے، اور پھر دوپہر 12 بجے کے قریب دوسری ڈرون ویو لانچ کی جس میں شاہد 136 اور 131 کروز ٹائپ ڈرونز شامل تھے. یہ وہ ڈرونز ہیں جو لو الٹیٹیوڈ فلائی کر کے ریڈار کو چکمہ دیتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ریڈار ان کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے یا لیٹ ڈیٹیکٹ کرے. اور ایران کے حملے کا پہلا فیز تقریباً صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک چلا. تو اس طرح پہلے فیز میں ایران نے 100 سے زائد ڈرون لانچ کیے جن کا ٹارگٹس آئرن ڈوم بیٹریز، ریڈار سائٹس اور اسمال ایئر فیلڈز تھیں. فیز 2 میں ایران نے دوپہر 3 بجے بیلسٹک میزائل لانچ کیے جن میں فتح اور ذوالفقار سیریز کے میزائل تھے. اس طرح فیز 2 میں ایران نے دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک ملٹیپل بیلسٹک میزائل لانچ کیے جن میں فتح 110 اور ذوالفقار میزائل شامل تھے جن کا ٹارگٹس تل ابیب، اشدود ملٹری بیسز اور دیمونا نیوکلیئر سائٹس تھیں. فیز 3 میں شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک میزائل اور ڈرون کے ساتھ ایران نے لمیٹڈ سائبر اٹیکس بھی کیے جن میں جی پی ایس اور اسپوف اسرائیلی ریڈار کو جام کرنا بھی شامل ہے. اس طرح ایران نے اپنے جواب کو 12 گھنٹے تک سسٹین کرا جو کہ ضروری تھا، وگرنہ آیت اللہ رجیم سیاسی طور پر اپنا وجود کھو دیتی. اور یہ کیلکولیٹڈ ریئیکشن، ٹائم باؤنڈ اور میسج اورینٹڈ رسپانس تھا، اور اس میں ایران کی پراکسیز حزب اللہ اور حوثیز کو بھی اسرائیل کے خلاف ایران نے ایکٹیو کیا، مگر وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں رہا. جنگ کے دوسرے روز یعنی 14 جون کو دونوں طرف سے 2 راؤنڈ فائر ہوئے. 14 جون کو رات 1 بجے کے قریب ایران نے 200 سے زائد بیلسٹک میزائل فائر کیے جن میں ذوالفقار SRBM اور 10 پھول، یہ بھی SRBM ہے یعنی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہیں، فائر کیے جن کا ٹارگٹ ریشن، باتیام، تمرا، حیفا اور تل ابیب تھے. جس کے بعد اسرائیل نے صبح سویرے تقریباً 3 بجے سے 6 بجے کے درمیان 50 سے زائد فائٹر جیٹس کا استعمال کرتے ہوئے ایئر اسٹرائکس کی جن کا ٹارگٹس تہران ڈیفنس منسٹری ہیڈ کوارٹر، مہرباب ایئرپورٹ ریڈار اسٹیشن، تبریز ایئر بیس، میزائل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فیسلٹیز اور موبائل لانچر نشانہ بنائے. اسرائیل نے ایران کے چند موبائل لانچرز کو بھی نشانہ بنایا، مگر آپ جانتے ہیں کہ ایران کے پاس بہرحال موبائل لانچرز کی تو کمی نہیں ہے. اور پھر اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو موبائل لانچرز وہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جو کہ موونگ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، یعنی میزائل فائر کرنے کے بعد انہیں بآسانی کہیں اور لے جایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈیٹیکٹ کرنا انتہائی مشکل کام ہے. اور اسرائیل کے اس حملے کے نتیجے میں 78 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے جن میں 20 سے زائد بچے شامل ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کا ٹریڈ مارک ہے کہ وہ بچوں کو ضرور شہید کرتے ہیں،
آپ کے سامنے غزہ کی مثال ہے، 20,000 سے زائد بچوں کو 1 سال اور 9 مہینے کے اندر اندر شہید کیا جا چکا ہے۔ اس کا جواب ایران نے تقریباً دوپہر 12 بجے سے دینا شروع کیا، جس میں کامیکازی ڈرونز اور ملٹیپل بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ حیفا ریجن میں ریزیڈینشل، انڈسٹریل ایریاز، پائپ لائنز اور پاور پلانٹ نشانہ تھے، اور تل ابیب آؤٹسکرٹ، رہود اور ناردرن اسرائیل میں ریجنل ڈیٹرنس کے لیے ملٹیپل لوکیشن کو ٹارگٹ کیا۔ اور پھر اس دوسرے دن کے اختتام میں اسرائیل نے ایران کے حملے کے جواب میں دوسرا راؤنڈ فائر کیا، جو کہ اسرائیلی وقت کے مطابق رات 8 بجے سے شروع ہوا۔ اس حملے میں ایئر اسٹرائک کے ساتھ سرفس ٹو سرفس میزائل کا بھی استعمال کیا۔ اس حملے میں F-15، F-35 جنگی طیاروں نے گائیڈڈ بامبس اور کروز میزائل لانچ کیے، جن میں مشہور زمانہ اسٹارم شیڈو بھی تھا، جس کی رینج 500 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور یہ ہائی پریسیجن اسٹرائک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ لانگ رینج سرفیس ٹو سرفیس میزائل بھی لانچ کیے۔ اور ایران کے اندر سے اسرائیل نے لوئٹرنگ ڈرونز بھی فائر کیے، جس کے ذریعے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو کمزور کرنا اور اوور لوڈ کرنا، تاکہ باہر سے آنے والے کروز اور بیلسٹک میزائل آسانی سے اپنے ٹارگٹ تک پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل کا ٹارگٹ آرگنائزیشن آف ڈیفنس انوویشن اینڈ ریسرچ، میزائل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فیسلٹیز، کرمانشاہ، اصفہان، تبریز، IGC کمیونیکیشن کمانڈ ہبس نیئر قم اینڈ تہران، فردو اور نتنز کی ریسرچ سائٹ، تاکہ ایران کے دفاع کو کمزور کر دیا جائے۔ ساؤتھ پارس بشیر انرجی انفراسٹرکچر بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ تیسرے دن یعنی 15 جون کو ایران نے صبح جوابی حملہ کیا اور بیلسٹک میزائل فائر کیے، اور اپنی پروکسیز حوثیز کے توسط سے بھی پیلسٹائن 2 نامی بیلسٹک میزائل فائر کیے، جن کے ٹارگٹس تل ابیب، سببز، باتیام، رہود، کریان اور ایکرون تھے۔ اس حملے میں 9 اسرائیلی ہلاک اور 200 کے قریب زخمی ہوئے۔ دوپہر اور شام کے قریب ایران کے حملے کی دوسری ویو آئی، جس میں بیلسٹک میزائل کے ساتھ ساتھ شاہد کامیکازی ڈرونز بھی شامل تھے۔ ان کا نشانہ تل ابیب اور حیفا ریجن تھے۔ اس حملے میں تقریباً 15 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک ایئر اسٹرائکس کی، جن میں F-16 اور F-15 کے ذریعے کئی کروز میزائل داغے، جن میں اسٹارم شیڈو بھی شامل تھا۔ ان کا نشانہ ایران کا انرجی اور ملٹری انفراسٹرکچر تھا، جیسا کہ شیرائے ریل ریفائنری اور ساؤتھ پارس گیس فیلڈ بھی نشانہ بنائے۔ اسرائیل نے پھر رات 8 بجے سے 10 بجے کے درمیان اس دن کا آخری حملہ کیا، جس میں پہلے ایران کے اندر سے ہی لوئٹرنگ ڈرون موساد کے ذریعے سے لانچ کیے، تاکہ ایرانی ایئر ڈیفنس کو کمزور کیا جا سکے اور اس دوران باہر سے آنے والی میزائل اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکے۔ اس حملے میں اسرائیل کا ٹارگٹ IRGC کمانڈ ہبس اور میزائل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فیسلٹیز، تہران انٹیلیجنس منسٹری کمپاؤنڈ، کرمانشاہ، اصفہان اور تبریز بھی اس حملے میں نشانہ بنے، اور اس حملے میں کچھ ایران کے جنرلز بھی ہلاک ہوئے۔ اور جنگ کے چوتھے دن 16 جون کو صبح ایران نے 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے، جن کا مین ٹارگٹ تل ابیب اور حیفا تھے، اور جواباً اسرائیل نے پریسیجن بامبس فائر کیے، جن کا ٹارگٹ انڈر گراؤنڈ سیکورٹی میٹنگ تھا، جس میں ایرانین پریزیڈنٹ بھی کچھ زخمی ہوئے۔ یہ سلسلہ 21 جون تک جاری رہا، دونوں طرف سے تقریباً برابر حملے رہے، اور 22 جون کو پورا منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے اور انٹری ہوتی ہے اس دنیا کے رکھوالے، امن کے چیمپئن، دنیا میں انسانیت کو بچانے کے خواہاں، جنگوں کو ختم کرنے کے دعوے دار امریکہ کی، اور یہ اپنے اتحادی کی مدد کرنے آتے ہیں۔ اتحادی، ارے یار وہی اسرائیل جو خود غزہ میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، ہزاروں لوگوں کی جانیں بچا کر، لاکھوں لوگوں کو گھر مہیا کر کر، ہسپتال بنا کر۔ اسی لیے تو امریکہ اس کا اتحادی ہے۔ میرا تو خیال ہے صرف ٹرمپ کو ہی نہیں بلکہ نیتن یاہو کو بھی نوبل پیس پرائز دینا چاہیے، جس طرح یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ خیر امریکہ نے بھی بہت انسانیت کی خدمت کی ہے، چاہے وہ جاپان میں ہو یا ویتنام میں، عراق میں ہو یا افغانستان میں، لیبیا میں ہو یا شام میں۔ چلے ان کی انسانیت کی خدمت پر پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی چلتے ہیں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کی طرف۔ اسرائیل کے رونے دھونے کے بعد اس کی گارڈ کی یعنی امریکہ کی طرف سے آپریشن ہوتا ہے، جس میں B-2 اسپرٹ بمبار اور 125 کے قریب دوسرے طیارے، جن میں F-22 ریپٹر، F-35 لائٹننگ، F-15E اور A-10 فائٹر جیٹس کے ساتھ ساتھ ایئر ریفیولنگ اور سرویلنس طیارے بھی اس حملے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس آپریشن میں امریکہ کے 3 ٹارگٹ تھے، فردو، نتنز اور اصفہان۔ یہ سب انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر سائٹس تھیں۔ B-2 بمبار طیاروں نے 14 کے قریب GBU-57 بنکر بسٹر بامبس استعمال کیے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک اور پاورفل بنکر بسٹر بامبس میں سے ہیں جو کہ بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک B-2 صرف 2
GBU-57 بنکر بسٹر لے کر جا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے 35 کے قریب میزائل اسرائیل پر داغے جن کا نشانہ حیفا اور تل ابیب تھے، اور 23 جون کو مڈل ایسٹ میں موجود امریکن اڈوں میں سب سے اہم ترین اڈا العدیب ایئر بیس قطر کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ سمبولک تھا، ایران نے پہلے ہی امریکہ اور قطر کو اطلاع دے دی تھی تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ 13 میزائل فضا میں ہی انٹرسپٹ ہوئے، جبکہ ایک میزائل ٹارگٹ پر لگا جو کہ جیوڈیسک کمیونیکیشن ڈوم، جس سے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب ایران نے US بیس کو اوپن ٹارگٹ قرار دیا۔ 24 جون کو بالآخر کشیدگی عارضی طور پر رک جاتی ہے اور دونوں اسرائیل اور ایران سیز فائر کر دیتے ہیں، اور دونوں ممالک نے اپنے آبجیکٹ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایران نے اسے ایک عظیم فتح قرار دیا اور اسرائیل نے کہا کہ ہم نے نیوکلیئر اور میزائل تھریٹ کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن آخر کس نے اپنے آبجیکٹ کو کامیابی سے حاصل کرا؟ آخر جیت کس کی ہوئی؟ یہ ہم اس سیریز کے تیسرے اور آخری حصے میں جانیں گے۔